अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशारीज रिव्यू। गाइस मैं हाज़िर हूँ एक नया एपिसोड जो है लिशारीज रिव्यू का लेकर आपकी खिदमत में। सबसे पहले मैं कहूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करने से के साथ ही ये बेल आइकन का बटन जो है इसको प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी मेरा वीडियो जो है वो मिस मत करो। जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। और आपको पता है कि मैं सबसे पहले जो हमारे वीकली ड्रामास होते हैं जो वीकेंड पे चलते हैं उनका रिव्यू करता हूं। तो फर्दर कोई भी जो है डिले किए मैं चलता हूं। हमारा जो पहला ड्रामा जिसका मैं रिव्यू करता हूं आप जानते हैं वो है रक्से बिस्मिल। रक्से बिस्मिल को जो अब खींचा जा रहा है, नाजरीन को किसी को कुछ भी उम्मीद नहीं है इस ड्रामे से। कुछ भी जो है वो ये नहीं है कि मूसा को ज़ोहरा मिलेगी, ज़ोहरा का क्या होगा, ईसा और सकीना के दरमियान जो उलझन है वो जो है वो सुलझेगी कि नहीं सुलझेगी। कोई चीज़ भी आपको जो है उससे कोई तवक्को नहीं है, किसी चीज़ की आप उम्मीद नहीं कर रहे हो, कोई सस्पेंस कोई चीज़ भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ड्रामा को जो है वो खींचा जा रहा है। हमने इस किस्म में देखा कि मूसा साहब जो हैं जब लाइब्रेरी में मिले मोहतरमा ज़ोहरा से और फिर कहते हैं खुदा का शुक्र है तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। यार वो नहायत ही बेहुदा और बोंगा सीन था। और उसके बाद मूसा कहता है अब मैं जो है अपना मामला जो अपने खुदा पे छोड़ दिया। लानत है, तुमने पहले क्या खुद डील कर रहे थे क्या? पहले भी खुदा की मर्ज़ी पे तुम किस तरह के बंदे हो जो खुदा को मानते हो, सैयद घराने से हो और तुम अब मामले को खुदा पे छोड़ रहे हो। पहले तुम क्या कर रहे थे? पहले भी तुमने यही कुछ किया हुआ था। तुमने कभी भी कुछ नहीं किया ज़ोहरा को हासिल करने के लिए सिवाय इसके तुम उसे उठा के ले गए और उसे ज़बरदस्ती निकाह करने की कोशिश की। तुमने कुछ भी नहीं किया और तुम अपने घर से ज़लीलो ख्वार हुए क्योंकि तुम्हारे बाप ने तुम्हें निकाल दिया, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी थी। तुमने मोहब्बत के लिए कुछ भी नहीं किया। और उधर ज़ोहरा को जैसे ही तलाक मलक शहरयार देता है तो वो कहती है या खुदा मेरी सालों की रियासत जो है, इतने बरसों की रियासत का जो है ये सिला मिल रहा है, उसकी तुम लाज रख लेना। कौन सी तुमने रियासत की है? यानी कि तुमने इस शादी को निभाने के लिए सबसे पहले तो ये शादी जो है वो अजीब जो है वो उन्होंने ड्रामा करके शादी की। केजी हवेली जो है वो बिक रही है, उसके पैसे देने उसकी वजह से ये जो है बीबी ये शादी कर रही है। सब लोग भूल जाते हैं, डायरेक्टर और राइटर भूल गए हैं कि ज़ोहरा एक तवाइफ, एक कॉल गर्ल और एक एस्कॉर्ट थी। ठीक है, उसका काम ही यही था लोगों का दिल बहलाना। और अब वो यकदम घरेलू खातून बन गई है और उस तरह वावेला मचा रही है तलाक मिलने पर कि जैसे कि वो कोई बहुत ही नेक पाक और मिडिल क्लास बेचारी अबला नारी जिसे कहते हैं वो है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कौन सी तुमने रियासत की है? तुम क्या मतलब क्या साबित क्या करना चाहती हो? कौन से ज़माने को तुमने मुंह दिखाना है कि मैं ज़माने को मुंह? तुम लोग जिस इलाके से तुम्हारा ताल्लुक़ है हीरा मंडी से, वहाँ पे तो ये आम क्या आम से भी आम बात है बीबी। और तुम क्या मतलब ये वावेला मचा रही हो? और उसके बाद नौकरानी जब उसे आकर कहती है, मलक शहरयार उसे तलाक देकर चला जाता है। और मज़े की बात, मलक शहरयार जब वो चला गया तलाक देकर और कागजात दे गया उस मुलाजमा को, वो देती है। और उसके बाद फ़ौरन ही जो है वो रात होने से पहले जो है एक और मुलाजिम आ जाता है, कहता है कमरे को खाली करो क्योंकि रानी साहिबा का यहाँ पर जो है वो सामान जो है रखा जाएगा। और ज़ोहरा बीबी कहती है मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे पास कोई सहारा नहीं। और बीबी जहाँ से आई है वहाँ पे जाएगी और तुमने कहाँ पे जाना है? इसी पे बोंगियाँ ख़त्म नहीं होती। ज़ोहरा को दिखाया जाता है वो घर से निकलती है, सड़क पे जा रही है, 2 फुट दूर है गाड़ी और वो गिर जाती है। और उसके बाद दिखाया ये जाता है जो बंदा उसको उठा के लेके जाता है वो तोकीर के दोस्त का जो है वो ख़ास बंदा है। और जो वो उसको उठा के ले जाता है वो कह रहा है अपनी बीवी से तुम इसकी खिदमत करो, हम इससे 30-40 लाख रुपए कमाएंगे। किस तरह से यार, कुछ भी ड्रामे को अब खींचने के लिए जो है वो किया जा रहा है। उधर लैला जो है वो अब तोकीर साहब जो हैं वो जेल पहुंच गए हैं और लैला अभी तक हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में लैला के माथे पे ज़रा सी चोट लगी थी, कोई गोली कोई चीज़ कुछ नहीं लगी, लैला गिर गई थी घबरा के। और अभी तक वो हॉस्पिटल में। जेल जाने के लिए एक बंदे पे मुकदमा होता है, फिर उसके बाद चालान लिया जाता है, उसका जिस्मानी रिमांड लिया जाता है, सब कुछ किया जाता है। जेल जाने से पहले उस पर कम अज़ कम जो है वो 1 महीना जो है वो पुलिस अपनी कस्टडी में रखती है। ठीक है जी।
لیکن لیلا تب تک جو ہے وہ ہاسپٹل میں پڑی ہوئی ہے، اور پھر وہ ادھر جو ہے جیسے توقیر جیل میں پہنچتا ہے، وہ سارے جو سو کالڈ ہمارے نامراد ڈان جو ہے اس کے گنڈے ہیں، وہ اس پہ پل پڑتے ہیں اور اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، ایویں بونگیاں دکھاتے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ لیلا کہتی ہے آخر مجھے اس سے محبت ہے، موسیٰ سے کہتے ہیں پلیز تم اس کو جو ہے وہ کہہ دو کہ اس کو جو ہے مت مارا کریں۔ اور اسی پہ جو ہے وہ بونگیاں ختم نہیں ہوتی، فوراً جو ہے وہ پتہ چلتا ہے جی زہرا کا پتہ نہیں چل رہا۔ ادھر جیسے ہی چندہ جاتی ہے، چھوٹی طوائف جو ہے وہ جاتی ہے شہریار کے گھر، اور وہ کہتی بھائی اس کو تو طلاق دے کے یہاں سے نکال دیا، اور وہ محترمہ جا کر یہ جب انا کو بتاتی ہے تو وہ اتنا واویلا مچاتی ہے، فل میک اپ کیا ہوا اور پریشان بیٹھی ہے، جیسے کوئی شریف گھرانے کی کسی لڑکی کو جو ہے وہ طلاق ہوگی اور وہ اب کیا کرے گی۔ اتنا واویلا مچاتی ہے کہ اتنا فضول اور وہ گھٹیا سین جو ہے وہ لگتا ہے آپ کو کہ ایسا کبھی ہوا ہے یا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اب اس کا کام یہ ہے کہ اس نے ڈھونڈنا ہے، کیونکہ چندہ کسی طرح سے موسیٰ کا نمبر اس کے پاس آ گیا، کیسے آ گیا بالکل نہیں پتا، کیونکہ انا یہ کہتی ہے اب جو ہے یہ موسیٰ کی بد دعا لگی ہے، اب تو یہ ہمارے ہاشم ندیم صاحب نے بد دعا کا پکڑ لیا، ادھر خدا اور محبت میں بد دعا، اور یہاں پہ موسیٰ کی بد دعا لگی ہے۔ موسیٰ ہی زہرا کے لیے اچھا لڑکا تھا، وہ باولا ہی اس کے ساتھ تھی کا کیسے پتہ چل گیا؟ تم لوگ طوائفیں ہو، یہ بھول جاتے ہو تم کو طلاقوں سے، راتوں سے، سہاگ راتوں سے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ بیچاری جو اچھی بھلی طوائفیں ہیں ان کا بھی دھندا خراب کریں گی، وہ لوگ یہ سوچیں گے یہ طوائفیں ایسی ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنا واویلا مچا کر جو ہے چندہ جو ہے موسیٰ کو کال کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو موسیٰ کا نمبر کہاں سے آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد موسیٰ صاحب جو ہے یہ زہرا کو ڈھونڈنے کے لیے جیمز بانڈ کی طرح جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ ڈراموں کو کھینچنے کے لیے ایک اور چیز جو ہے کی جا رہی ہے، بلا وجہ سکینہ اور عیسیٰ کے درمیان جو ہے وہ عجیب سی جو ہے کیفیت جو ہے وہ طاری کر دی گئی ہے کہ سکینہ اب جو ہے وہ کہہ رہی ہے، وہ غالب کا یا میر کا کیا شعر تھا، ہم ہیں مشتاق وہ ہیں بیزار، یا خدا یہ ماجرا کیا ہے۔ تو وہ جو ہے اب سکینہ جو ہے وہ مشتاق ہے اور عیسیٰ جو ہے وہ بیزار ہے، اور اس کو جو ہے وہ منانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک اور چیز مجھے سمجھ نہیں آتی، اتنا بڑی حویلی جو ہے باہر سے جب دکھائی جاتی ہے اس کی رقص بسمل میں موسیٰ کے گھر کی، اور اندر سے وہ اتنے چھوٹے چھوٹے اور عجیب و غریب لوور مڈل کلاس ٹائپ کے کمرے ان کے اندر، کہیں پہ بھی انہیں شوٹنگ کرنے کے لیے کوئی اچھی جگہ مل ہی نہیں سکی۔ اور یہ سارے چیزوں کے درمیان جو ہے دکھانے کی کوشش مسلسل یہی کی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں موسیٰ اور زہرا ملیں گے یا نہیں ملیں گے، تو بھائی ساڑھے لتروں پرواہ ہے۔ ہاں جی، ہمیں کس چیز کی پرواہ ہے، ملتے ہیں نہیں ملتے، یہ خدا کرے یہ ڈرامہ ختم ہو، کیونکہ اس کو بلا وجہ جو ہے وہ سٹریچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کھینچی جا رہا ہے، اور فضول جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں کلائمیکس جو ہے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امید کرتے ہیں یہ ڈرامہ جلد سے جلد ختم ہو اور اس بھیانک اور جو گھٹیا ڈرامے سے جو ہماری جان چھوٹے۔ اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ بھی یہ ہاشم ندیم صاحب جو ہیں انہوں نے ہی لکھا ہے، اور وہ ہے خدا اور محبت۔ خدا اور محبت، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ خدا اور محبت میں یہ جاڑے کا موسم یعنی کہ سردیوں کا موسم کتنی دیر اور چلنا ہے؟ ہاں جی، کیونکہ جب یہ ہمارے محترم فرحاد صاحب جو ہیں لاہور سے آئے تھے تب بھی انہوں نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور سب لوگوں نے چادر اور سویٹرز جو ہیں وہ پہن رکھے تھے، اور سارا جو علاقہ دکھایا جاتا ہے وہاں پہ بھی سردی کا موسم ہی دکھایا جا رہا ہے۔ پھر فرحاد جو ہے وہ کتنے مہینوں سے تنخواہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو بھیج رہا ہے، اتنا سلسلہ یہ چل رہا ہے، اور ابھی تک جو ہے سردیوں کا موسم چل رہا ہے۔ حالانکہ بہاولپور میں سردیوں کا موسم جو ہے مشکل سے 2 مہینے جو ہے وہ چلتا ہے، کیونکہ وہ جنوبی پنجاب میں ہے اور وہاں پہ سردی کا موسم اتنا لمبا ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ کہنے کے بعد شروع کرتے ہیں کہ ہماری اس قسط میں ہوا کیا۔ ہماری قسط میں یہ ساری قسط جو ہے اس چیز پہ فوکس کی گئی کہ سب کو یہ دکھانے کی اور ناظرین کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فرحاد صاحب جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہاں جی، اور سب کو پتہ ہے، جن لوگوں نے ٹیزر دیکھا ہوا ہے، ہر چیز کا اندازہ ہے کہ بھائی یہ بندہ مرا نہیں ہے، کیونکہ آگے جو ہے وہ کہانی چلنی ہے، لیکن اس طرح سے شو کیا جا رہا ہے جیسے فرحاد صاحب جو ہیں وہ گزر گئے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو یہ نہیں سمجھ آتی، مختلف لوگ جو ہیں مختلف چیزیں کرتے ہیں۔ پولیس والا کال کرتا ہے دلاور کو اور کہتا ہے کہ ہمیں ایک لاش ملی ہے بندے کی، اور وہ جو ہے ملازم جو ہے وہ فرحاد ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے۔ اب پولیس والے کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ بندہ، اب
टके टके के नौकर ड्राइवर जो है इतने बड़े शाह जी हैं, उनके पास काम करते हैं, उनको कैसे पता कि ये बंदा जो है उनके पास काम करता था जिसका ये नंबर जो है वो मिला है? क्योंकि नंबर वो कहते हैं आखिरी बंदा जिसको उसने कॉल की थी वो तुम थे, दिलावर। ठीक है जी, दिलावर को कॉल की थी, से कैसे पता? एक ही दिलावर, ये बंदा जो है वो शाह साहब के पास काम करता था और एक ही दिलावर दुनिया में है। इसने फौरन जो है वो दिलावर को कॉल कर दी और दिलावर को बता दिया कि ये बंदा जो है वो मर गया है। अब हुआ यूं होगा जो कि हर फिल्म हर ड्रामे में होता है कि जी ये इसकी किसी ने चोरी की होगा मोबाइल वगैरह और ये जो है इसकी घड़ी, और वो बंदा जो है वो नशेई होगा या कुछ भी होगा, वो गाड़ी के आगे आके वो मर गया है और उसकी लाश जो है वो पहचानी भी नहीं जा रही। अब जिस्म की रंगत से, हर चीज़ से, अब सबसे जो ज़रूरी चीज़ की जाती है, हम 2021 में हैं, 1960 की बात नहीं हो रही। सबसे पहले डीएनए टेस्ट किया जाता है, ब्लड ग्रुप जो है वो चेक किया जाता है, फिर पता किया जाता है वाकई मरने वाला ये है कि नहीं है, क्योंकि कोई लावारस तो है नहीं। उसके शाहजी को पता है कि ये लाहौर से आया है और जिस बंदे ने भेजा है उसको पता है इसके घर वाले कौन है, तो पुलिस को उसकी लाश दफनाने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी हुई है? मतलब ये बात आपको समझ नहीं आती। उसको सर्दखाने में रखो और उसके बाद उसका डीएनए टेस्ट करो, उसके घर वालों के साथ डीएनए टेस्ट उसका मैच करो, ये बाकी वो बंदा है या नहीं है। लेकिन कितों जी बिल्कुल जो है वो नहीं करना, क्योंकि फजूल ड्रामा जो है ये हाशिम नजीम साहब ने लिखा और फजूलियात पे ही उन्होंने जोर दे रखा है। ये इतला जो है जब घर में पहुंचती है तो मामी सॉरी मामा मियाँ इटालियन में कहते हैं, मेरे मुंह से निकल गया, हम लोग आदत है ऐसे बोलने की। तो जब इतला पहुंचती है तो भागी हुई जो है हमारी माही जो है वो सीढ़ियां उतरती हुई और देवदास की पारों की तरह वो जो है वो भागी हुई नीचे आती है। क्यों भाई, तुम क्यों आ रही हो नीचे? और सब जो है वो उसकी भाभी को तो पता है, ठीक है। फकीरा इतना वावेला मचाकर आकर इतने ड्रामाई तरीके से वो इतला देती है कि आपको बहुत ही घटिया वो सीन लगता है। और उसके बाद माही आती है और उसके बाद जो है वो गिर के बेहोश हो जाती है। एकदम फजूल और बोंगा जो है वो सीन किया गया, एकदम घटिया सीन। आप बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते हो कि माही को कोई दुख हुआ है, टेंशन है, इसे पछतावा है, कुछ भी नहीं। उस सीन में कोई जान थी ही नहीं। उसके बाद जिस सीन में जान थी या जिसने वाकई अच्छी अदाकारी की, यकीन कीजिए नाहीद का रोल जो अदाकारा कर रही है वो बहुत ही खूबसूरती से कर रही है। और उसका इंटरव्यू मैंने देखा था कि अच्छी अदाकारा होने के बावजूद ये जो घटिया प्रोडक्शन हाउसेज हैं, इन लोगों ने कैंप बनाया हुआ, अपने फेवरेट अदाकार बनाए हुए, उन्हीं से काम लेना है और उनको दिखा के हमारा जो है उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। वह अच्छे अदाकार जो हैं अपने घरों में बैठे हुए हैं। इसी तरह उस बंदी ने वो बहुत ही खूबसूरती से सीन किया। जब घर में जो सेठ नसार जो है उसको पता चलता है तो वो इतला लेके जाता है फरहाद के घर। जब इतला लेके जाता है तो उसकी माँ जो है वो सदमे से बेहोश हो जाती है। और अस्मा अब्बास ने वो सीन बहुत अच्छे से किया। वसीम अब्बास साहब जो हैं उन्होंने भी सीन बड़े अच्छे से किया। जो फरहाद के बाप जो हैं वो उनका किरदार अदा कर रहे हैं। उसकी बहन जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगा कि उसको सदमा, हालांकि फरहाद जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच था। और नाहीद ने वो सीन बहुत ही खूबसूरती से जो है किया। लेकिन बात यह है कि जैसे ही घर वालों को पहुंचता है, माँ बेहोश हो जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और कोई भी जो है वो वहाँ बहावलपुर जाकर ये तस्दीक करने के बारे में नहीं सोच रहा। इवन कि उसके दोस्त भी नहीं सोच रहे कि हम लोग जाएँ, और सब ये कह रहे हैं वो फरहाद को ढूंढने के लिए जाएंगे कि वाकई जो मरने वाला है वो फरहाद है या नहीं है। किसी को इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं, कोई बहावलपुर जाना चाहता ही नहीं है। और उसके बाद अजीब बोंगा सा जो है वो सीन दिखाया जाता है मलंग साहब का। मलंग साहब को की तो बिल्कुल समझ नहीं आती। रूहानियत को मोहब्बत से जोड़ने के लिए सबसे पहले मैंने कहा था कि नूरुल हसन साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो क्या एक्सप्लोर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं ड्रामों में। तो ये सीन जो है किसी मलंग का सीन रूहानियत की जो है वो कैफियत देने के लिए किसी और नए अदाकार से करवाते या फिर किसी और पुराने अदाकार से जो इसको बहुत खूबसूरत तरीके से करता उससे करवाते। अब गाड़ी की जो आवाज़ सुनते हैं और मलंग साहब जो है उन पर जो वजह जारी हो जाता है। अब मुझे ये बताएं, गाड़ी अगर वो गाड़ी है जो बहावलपुर वाली गाड़ी है जिसके नीचे आके फरहाद के मरने की बात की जा रही थी, फरहाद तो मरा नहीं तो इन्नू केड़ी अग लगी, एक केड़ा बुल्ले शाह बन के नचन लगा है। और यार बहुत ही मतलब हाशिम नदीम साहब ने अजीब इन्होंने अपनी कोई दुनिया जो है वो बसा रखी है और अपनी दुनिया में ये जो है ना वो फजूलियात सोचते रहते हैं और इन्होंने ये ड्रामा जो है बनाने की कोशिश की है।
جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو بالکل بھی ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہیرو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں لگتا، آپ کو دکھ نہیں ہوتا، پریشانی نہیں ہوتی کہ یار فرحاد واقعی مر تو نہیں گیا، ماہی کے ساتھ اب کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ماہی جو ہے اس سارا کچھ کرنے کے بعد جو ہے ان کا مایوں جو ہے وہ چل رہا ہے، اور وہ مجھے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا جو ایک غزل تھی، ادھر میرے ارما کفن اوڑھ لیں گے، ادھر ان کے ہاتھوں پہ مہندی رچے گی، وہ جو ہے وہ غزل یاد آ رہی تھی، قیامت سے پہلے قیامت ہے یارو، میرے سامنے ہی میری دنیا لوٹے گی۔ تو وہ چیزیں جو ہے وہ آ رہی تھی کہ ادھر فرحاد کے مرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور ادھر ان کے ہاتھوں پہ جو ہے وہ مہندی رچائی جا رہی ہے، لیکن بالکل بھی آپ کو جو ہے وہ انسپائر نہیں کرتی۔ انفیکٹ سجل جب اس کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ بھی اداس ہے، وہ آپ کو جو ہے وہ اچھا لگتا ہے سین، ناہید کا سجل کا سین اچھا لگتا ہے، اور جو ہیروئن ہے یعنی کہ ماہی، اس کو بالکل بھی آپ کو اس کے ساتھ ہمدردی نہیں محسوس ہوتی، اس کے ساتھ کچھ بھی محسوس نہیں، ایون کہ آپ کو غصہ بھی نہیں آتا کہ یار اس بندے کی وجہ سے وہ بندہ جو ہے مر گیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بندہ مرا ہی نہیں، یا تو پھر اس سین کو اس طرح سے کیا جاتا کہ آپ کو لگتا کہ وہ واقعی جو ہے وہ مر چکا ہے۔ یہی فضولیات جو ہے اس ڈرامے میں جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہیں۔ اس نے بہت زیادہ مایوس کیا، جب تک یہ ڈرامہ لاہور میں رہا اور تھوڑا سا جب بہاولپور میں آیا تو آپ کو ڈرامہ اچھا لگا، اور ادھر جو تیمور کا بھائی جو ہے وہ ایک طوائف کے پاس جو ہے وہ جا رہا ہے، اور سب جانتے ہیں ملتان میں بھی ایک ہیرا منڈی ہے، ایک ریڈ لائٹ ایریا ہے جیسے لاہور میں ہیرا منڈی، اور وہاں پر کام کرنے والی طوائف ہیں وہ سب سرائکی میں بات کرتے ہیں، یا کم از کم ان کے لہجے میں سرائکی ہوتی ہے، اور دکھایا یہ جاتا ہے کہ جب وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو نائکا اور رومانہ نام کی طوائف جو ہے وہ جو بالکل خالص اردو بول رہی ہیں، بالکل لکھنؤ کے انداز کی اردو جو ہے وہ بول رہی ہیں، جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اردو جو ہے اب کہیں پہ جو ہے وہ بولی جائے گی، پتہ نہیں کہاں کی، مطلب یہ طوائفیں دکھا دی کہ یہ طوائفیں جو ہے ملتان کی تھیں، اور اگر آپ نے ان کو اردو بولتے ہوئے دکھانا ہے تو کم سے کم سرائکی لہجہ جو ہے وہ دکھایا جائے۔ یہ چیز آپ کو بالکل کنونس نہیں کرتی۔ ہاں، طوبہ صدیقی جو کبھی میری فیورٹ رہی تھیں، مجھے اچھی لگتی تھی، پتلی سی بہت اچھی ماڈل تھی وہ، اب وہ پھر سے جو ہیں وہ آئی ہیں، اور وہ عمر سیدھا ہو چکی ہیں، لیکن میک اپ اور سرجری وغیرہ سے ابھی بھی وہ قابل قبول لگتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہوا، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا اس ڈرامے میں۔ اگلا ڈرامہ اس کی میں بات کروں گا، اس میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور وہ بہت ہی نہایت ہی فضول ڈرامہ ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ڈرامہ سیریل پہلی سی محبت کی۔ پہلی سی محبت جو ہے اس میں کوئی بھی سینس نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا وہ بہت ہی فضول ڈرامہ جا رہا ہے۔ ڈرامے کو جو ہے وہ لکھا اس طرح سے گیا تھا، لگے آپ کو کہ یہ عام گلی محلوں کی محبت ہے، لیکن وہ بہت ہی زیادہ عام بن گیا، اتنا زیادہ عام کہ آپ کو بالکل بھی دلچسپی نہیں محسوس ہوتی کہ یار اگلے سین میں کیا ہوگا۔ یہ دکھایا جاتا ہے کہ اسلم صاحب جو ہے وہ ان کو ماموں کے پاس جو ہے وہ بھجوا دیا گیا ہے واپس، تاکہ وہ اس سارے شر سے محفوظ رہے، لیکن اکرم جو ہے وہ غصے میں آ کر جا کر فیض کے جو ہے کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، اور اس کی اماں آ کے کہتی ہے تیرا بڑا غرق ہو گئے۔ میں کوشش کرنی پسا تھوڑا معاملہ ٹھنڈا آوے تو پھر جا کے سامنے فریاد لے کے جاواں گی، تاکہ رشتہ جو ہے وہ رکشی کا میرے بیٹے کو دے دو، تم نے وہ رہی صحیح کسر وہ بھی پوری کر دی۔ ادھر زینت کا شوہر جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کی زینت کا کردار عجیب سا جو ہے وہ دکھایا گیا، اس کو آپ کو بالکل سمجھ نہیں آتی کہ یہ بندی چاہتی کیا ہے۔ اب اس کو پہلے آپ کو اس سے ہمدردی محسوس ہوتی تھی، اب اس کو آپ کو اس پہ غصہ آنے لگ گیا ہے، اور زینت کو جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے ماموں کے پاس، وہاں پر وہ اسلم سے ملتی ہے، اور اسلم جو ہے اس کو بتاتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ رکشی کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ کس سے؟ سکندر سے۔ ہاں جی، زینت کے سابقہ عاشق کے ساتھ جو ہے وہ شادی ہو رہی ہے۔ یہی کچھ جو ہے وہ دکھایا گیا۔ ادھر جو ہے رکشی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی اماں جو ہے اپنے پرانے آشنا سے فون پہ جو ہے وہ محبت بھری باتیں کر رہی ہیں۔ ڈرامے میں کوئی جان نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو باندھ کے رکھے، جو آپ کو جو ہے وہ یہ محسوس کروائے کہ یار تھوڑی سی دلچسپی، انفیکٹ بعض دفعہ آپ کو غصہ آنے لگ جاتا ہے کہ آپ یہ ڈرامہ دیکھ کیوں رہے ہو، اور پتہ نہیں انہوں نے یہ ڈرامہ بنایا کیوں ہے۔ اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ بہت ہی اچھا ڈرامہ جو ہے وہ جا رہا ہے، اب اچھا اور شروع ہو گیا ہے، اور اس ڈرامے کا نام ہے ڈنک۔ ڈنک جو ہے وہ تھوڑا سلو شروع ہوا تھا، کافی دیر تک جو ہے وہ سلو رہا، لیکن اب اس نے سپیڈ جو ہے وہ پکڑ لی ہے۔ سپیڈ پکڑنے کے باوجود ہر ایک قسط میں صرف ایک اہم واقعہ جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے۔ ایک اور چیز جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پچھلی 10 قسطوں سے پروفیسر کی بیوی جو ہے وہ گھر ڈھونڈ رہی ہے، اور اس کو کہیں پہ گھر نہیں مل رہا۔ ہاں جی،
ایون کہ اسسٹنٹ جو ہے وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے گھر جو ہے وہ مل جائے، لیکن اس بیچاری کو گھر نہیں مل رہا۔ حیدر کو پروفیسر کا اسسٹنٹ بتاتا ہے کہ یہ جو کیس ہے اس کو ری اوپن کر دیا گیا اور اب جو ہے وہ انکوائری پھر سے ہوگی۔ اور ادھر جو ہے سب سے اہم سین جو ہے اس ڈرامے میں کیا گیا، اس قسط میں کیا گیا، وہ ہے کہ محترمہ امل جو ہے اس نے حیدر پر الزام لگا دیا۔ ہاں جی، ریپ کا الزام جو ہے اس بی بی نے لگا دیا۔ پرفارمنس جو ہے میں نے جیسے آپ کو کہا کہ وہ شاندار ہے ہر کسی کی، چاہے وہ حیدر ہو، چاہے سفیر ہو، چاہے عمل ہو، کوئی بھی ہو، سب کی ایکٹنگ بہت اچھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب لوگ ہی بہت ہی اچھے ایکٹر ہیں پاکستان کے، لیکن جو غلطیاں اور جو سب سے چیز آپ کو بری لگتی ہے وہ ہے ایگزیکیوشن اس کی، اور اسکرین پلے جو ہے اس قسط کا جو ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگا، باوجود اس کے کہ اس سین کو بہت اچھی طرح سے کرنے کی کوشش کی، لیکن عمل کو پتہ چلتا ہے کہ سفیر کے یعنی کہ اس کے سسر کے آفس کا کوئی بندہ جو ہے وہ مر گیا اور سب گھر والے وہاں جائیں گے، لیکن اس خبر آنے سے پہلے ہی عمل جو ہے اس نے وہ تیاریاں شروع کر دی تھی کہ آج رات اس نے الزام لگانا ہے اس پہ، حیدر پہ، کیونکہ وہ اس سے پہلے ہی کمرہ جو ہے اس کو اٹھک پٹک کر رہی تھی، چیزیں ادھر ادھر پھینک رہی تھی، اور اس کے بعد وہ جب حیدر جو ہے وہ ہال میں آتا ہے، انٹرس گھر میں داخل ہوتا ہے، تو وہ اس کو اندر داخل کرنے کے بعد کنڈی لگاتی ہے۔ اب حیدر یہ ساری چیزیں، اس کے سارے ڈائلاگز، کیونکہ وہ ساری چیزیں وہ دہراتی ہے جو پروفیسر کے ساتھ کر چکی تھی، کیسے اس نے پروفیسر کے ساتھ کیا، کیسے چیزیں توڑی، کیسے الزام لگایا، کیسے بال کھولے، وہ ساری چیزیں یہاں پر وہ جو ہے حیدر کے سامنے کرتی ہے۔ اور حیدر کہیں پہ بھی کسی ایک لمحے کے لیے بھی کنڈی نہیں کھولتا، باہر جانے کی کوشش نہیں کرتا۔ جب آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسی بندی ہے جو پہلے کر چکی ہے اور اپنا جو ہے وہ جو اس نے جرم جو ہے کیا ہے اس کو جو ہے وہ کنفیس کر رہی ہے، تو آپ اس کو دھیرے سے فون پہ ریکارڈ کر سکتے ہو، آپ کچھ بھی ایسا کر سکتے ہو جس سے وہ بندی جو ہے وہ پکڑی جائے، لیکن وہ کوئی ایسا نہیں کرتا، آرام سے سنتا رہتا ہے۔ سنتا کیا رہتا ہے، وہ اس پہ جو ہے چڑھ دوڑتی ہے چیزیں توڑنے کے بعد، اور اس نے اپنے گھر والوں کو بھی فون کر کے بلا رکھا ہے۔ کنڈی کھولتی ہے اور جو ہے حیدر اس کے پیچھے بھاگتا ہوا جاتا ہے، تم وہاں پہ کھڑے کیوں نہیں رہے، تم بھاگے کیوں؟ اور اس کے بعد تھوڑا سا اس نے فاصلہ طے کیا اور اس کو سانس بھی چڑھی ہوئی دکھاتے ہیں، جیسے یہ پتہ نہیں کتنی دیر سے جو ہے وہ دھکم پیل جو ہے وہ کر رہا تھا۔ اس کے بعد جو ہے محترمہ عمل جو ہے وہ وہی کرتی ہے، وہ سارا الزام جو ہے وہ حیدر پہ لگاتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش کی ہے، اور جب وہ اپنی ماں کو اپنے کمرے میں لے کے جاتی ہے تو وہ اس کو وہاں پہ کہتی ہے میرے ساتھ ریپ کیا ہے، کیونکہ اس کی ماں بیڈ کی حالت اور یہ وہ سب کچھ دیکھ کے کہتی ہے یہاں پر کیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ سفیر آ جاتا ہے اور اس کے گھر والے بھی آ جاتے ہیں، اور سفیر کی ایکٹنگ بہت اچھی تھی۔ انفیکٹ مجھے یہ لگا کہ آپ کی کوئی گھر کی فرد، کوئی عورت، خاص طور پہ بھابھی جو ہے، اگر آپ پہ خدا نخواستہ الزام لگا دے تو اس بندے کی، آپ پہ تو الزام لگا ٹھیک ہے، لیکن بھائی کی، جس کی بیوی نے اس کے بھائی پہ الزام لگایا، اس بیچارے کی حالت کیا ہوگی؟ کیونکہ وہ بھائی جو ہے اس کی بھی سائیڈ نہیں لے رہا اور لے پاتا، اور اپنی بیوی جو ہے اس کی سائیڈ جو ہے اس کو اگر نہ لے تو دوسرے جو کہیں گے کہ اس پہ وہ اس کی مدد نہیں کر رہا، تو وہ بندہ کتنی بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے جب اپنے ہی گھر کے لوگ جو ہیں اس بیچارے پہ جو ہے وہ گھٹیا اور غلط الزام جو ہے لگا رہے ہوں، جیسے حیدر ہے اور سفیر ہے جس کو انصاف کرنا ہے اور وہ انصاف نہیں کر پائے گا، کیونکہ ایک طرف بھائی ہے اور دوسری طرف بیوی ہے۔ اب کسی ایک کو جھوٹا ثابت کرنا دوسرے رشتے کو جو ہے وہ دھتکارنے کے برابر ہے۔ تو سفیر کی ایکٹنگ جو ہے وہ بہت اچھی تھی، سب کی انفیکٹ ایکٹنگ بہت اچھی تھی، لیکن یہ سارا سین جو ہے جب ثنا جاوید یعنی کہ عمل جو ہے وہ سین کر رہی ہوتی ہے، اس کی بھی ایکٹنگ بہت اچھی تھی، اور حیدر جو ہے، لیکن جس طرح سے یہ سارا سین جو ہے وہ کریٹ کیا گیا ہے وہ اچھا آپ کو نہیں لگتا، کیونکہ آپ کو سارا اندازہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ پہلے کر رہی تھی، پھر فون آتا ہے اور اس کے بعد وہ باقی کا سین جو ہے وہ کرتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب منال گھر آتی ہے تو اس کو بھی وہ کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ہاں حیدر نے میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی ہے، اور حیدر کو گھر سے جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے۔ عورت کا اتنا زہریلا روپ جو ہے وہ دکھانا، اصل میں مجھے بعض دفعہ بہت حیرانی ہوتی ہے کہ یہ ڈرامے جو ہیں ہماری عورتیں جو ہیں دیکھتی ہیں، اور ہر ڈرامے میں عورت کو بے وقوف، گھٹیا، ظالم اور اس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ آپ کو عورت سے نفرت ہو۔ یہ سارے ڈرامے جو ہمارے چینلز پہ چلتے ہیں، یہ جو دنیا کے مرد ہیں، یہ جو ہمارے معاشرے کے مرد ہیں، وہ عورت کی صرف نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور اگر پازیٹیو چیز دکھانی ہوتی ہے تو عورت کو اتنا بے وقوف دکھا دیا جاتا ہے کہ اتنا کوئی اچھا بے وقوفانہ حد تک ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف جائے گا۔ میں جیسے آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ڈرامہ جو ہے میں صرف اور صرف اچھی ایکٹنگ
جتنے بھی لوگ ہیں ان کی وجہ سے یہ ڈرامہ دیکھتا ہوں. ادروائز یہ ڈرامہ جو ہے وہ سلو ہے لیکن اچھی ایکٹنگ ہونے کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ گزارا کر لیتے ہو. اگلا ڈرامہ جس کے ساتھ بالکل گزارا نہیں ہو رہا وہ ہے قیامت. قیامت کو کھینچنے کے لیے عجیب و غریب قسم کی چیزیں جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں. میرا خیال ہے کہ کورونا کی جب یہ لہر آئی تو یہ جیو ٹی وی والوں نے سوچا کہ اب اس ڈرامے کو اب نیا ڈرامہ کہاں سے بنائیں, نئے سیٹ اپ لگانا ہے تو اسی کو کھینچتے ہیں. تو افرا کے باپ کے گھر میں ملازمہ بھیجی گئی جو اس کو نشہ آور دوا کھلا کر اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور وہ اس نے اس حد تک کر لیا کہ وہ اس قسط میں اس پہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کا دوست آتا ہے, افرا کے باپ کا یعنی کہ فیاض کا دوست آتا ہے, اس کو بھی جو ہے ذلیل کر کے جو ہے وہ گھر سے نکال دیا جاتا ہے. اور نکاح جو ہے ہو رہا ہے اس سے پہلے افرا جو ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں, اپنے اس کا باپ جو ہے اس کے فون نہیں اٹھا رہا ہے, فون کاٹ رہا ہے تو کچھ بھی نہیں, وہ اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے. اور واپس آتی ہے جب, تو پہلے یوں شور ہو رہا تھا اس کے تاثرات سے یہ کہ جیسے وہ پریگننٹ اور آ کر بتاتی ہے ڈاکٹر نے کہا ہلکا سا بخار ہے. اور میں بھی یہ سوچ رہا تھا صوفے پہ لیٹے لیٹے یہ کیسے پریگننٹ ہو گئی. شوہر جو ہے وہ سوتا ہے بیڈ پر اور یہ سوتی ہے صوفے پر. صوفے پہ لیٹنے سے کیسے کوئی پریگننٹ ہو سکتا ہے. شکر ہے کہ اس نے یہ کہا کہ اس کو بخار ہے. اور اس کے بعد وہ جاتی ہے اپنے باپ کے گھر. اس کے یہ دکھایا جاتا ہے کہ اسد کو جو ہے اس کی بہن کا جو پہلا منگیتر تھا اس کو بھی پتہ چلتا ہے, اس کا سین شامل کیا جاتا ہے. اب لگتا یہ ہے کہ وہ اسد جائے گا اور اس کے باپ کو بلائے گا, لیکن بالکل نہیں ہے. افرا جاتی ہے اپنے باپ کے دوست کے ساتھ اور وہ نکاح ہوتا دیکھ کے حیران ہو رہی ہے, پریشان ہو رہی ہے. اور اس بات پہ پریشان نہیں ہو رہی کہ اس کا باپ جو ہے وہ ہوش میں ہے, گرا ہوا ہے بیچارہ, اس چیز کو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ادھر جو ہے وہ عروج جو ہے اس نے نیا گول کھلایا کہ وہ نرگس کی بہن یعنی کہ راشد کی آنٹی کے دماغ میں یہ بات ڈال رہی ہے کہ تم افرا کے باپ کے ساتھ شادی کر لو, اور ڈرامے کو کھینچنے کے لیے. ہاں جی, صرف کھینچا جا رہا ہے. اس کے باپ کا علاج جو اب شروع ہو گیا. ادھر راشد صاحب جو ہے وہ خسرا والی شکل والی جو پری ہے اس کے چکر میں پھر سے پھنس رہے ہیں. اسی سیم طریقے سے فلموں میں ہیرو بننے کا لالچ, اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ اب وہ سٹیج پہ ناچنے والی ایک عام عورت جو ہے وہ فلموں میں ہیروئن جو ہے بنے گی, اور اس کا مقصد جو ہے وہ صرف راشد سے پیسے لینے ہیں, راشد کو جو ہے وہ بیوقوف بنانا ہے, اور راشد جو ہے وہ دڑا دڑ جو ہے وہ بیوقوف بن رہا ہے. اور اگر بندہ پوچھے کچھ سونی کڑی ہوئے تو بندہ بیوقوف بندہ بھی ہے. اس کی شکل دیکھ کے بندے کو آلموسٹ الٹی آتی ہے, اور اس کا میک اپ کرنے والا میرا خیال ہے کوئی اندھا ہے, بیوقوف ہے. اتنا اس کا برا میک اپ ہوتا ہے کیونکہ ثنا اور یہ احسن خان یہ جو اس میں ہیرو راشد اور پری جو ہے بنے ہوئے ہیں, یہ ہمارے بچپن میں یہ جو ہیرو ہیروئن جو ہے آ رہے ہیں جب ہم اتنے چھوٹے چھوٹے تھے, جب ہمیں گودیوں میں دیکھ کے فلمیں اور ٹی وی دیکھا کرتے تھے, تب سے یہ ہیرو آ رہے ہیں. اور اب اس کو میک اپ کر کے سرجری کروا کے جوان بنانے کے چکر میں, اور وہ اس کی شکل اتنی بھیانک ہوگی ہے. ثنا ایک قبول صورت لڑکی ہوا کرتی تھی اور اب وہ بالکل ہجڑا لگتی ہے. لگتا ہے کسی نے اس کو غلط میں کسی عورت کو جو ہے وہ کوئی خسرے کو جو ہے وہ عورت بنانے کی کوشش کی گئی ہے. بہت ہی فضول یہ جو ہے وہ ڈرامہ یہ جا رہا ہے, اور یقین کیجئے اس سے زیادہ مطلب گھٹیا اور بونگا ڈرامہ میرا خیال ہے اس سال میں جو ہے وہ شاید ہی کوئی اور ہو. اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا جو سال کا بہترین ڈرامہ جو ہے وہ ہونے والا ہے اور ہو چکا ہے میرے خیال میں, وہ ہے رقیب سے. رقیب سے ایک ایسا ڈرامہ ہے جو پاکستانی ڈراماز کی لاج رکھتا ہے, عزت رکھتا ہے, نہ صرف پاکستانی میڈیا پہ بلکہ انٹرنیشنل میڈیا پہ. ہاں بھی, کیونکہ جو بھی اس ڈرامے کو میرا خیال ہے جتنے بھی سین ہیں, جتنے بھی اداکار ہیں, جو لوگ ایکٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں, یہ تو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ انڈیا کے بہت سارے ایکٹنگ انسٹیٹیوشن میں پاکستانی ڈراماز جو ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں, اور جو انڈین بالی ووڈ اداکار لوگ جو ہیں وہ بننا چاہتے ہیں وہ فلموں میں اداکاری کرنے سے پہلے پاکستانی ڈراماز جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور ایکٹنگ سیکھتے ہیں. اور یہ بات جو ہے وہ ہمیشہ سے پتہ ہے کیونکہ پاکستانی ڈراماز جو ہیں وہ پورے جنوبی ایشیا میں سب سے بیسٹ رہے ہیں. ایون کہ بہت سارے انٹرنیشنل ایوارڈز جو ہیں وہ پاکستانی ڈراماز نے جیتے ہیں. اور یہ جو ہے رقیب سے ڈرامہ وہ ڈرامہ ہے جو اسی روایت کو جو ہے برقرار رکھتا ہے, اور آپ جو ہے پراؤڈ فیل کرتے ہو کہ یار پاکستان جو ہے اس میں اتنا اچھا ٹیلنٹ ہے, لکھنے والے, ڈائریکٹر
اور جو ہے وہ اداکار جو ہیں جو آپ کو ایک ایسی کہانی بتاتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو فورس نہیں کیا جاتا کہ آپ کو یہ کردار برا لگتا ہے یہ کردار اچھا لگتا ہے. وہ آپ کو عام زندگی کے کردار لگتے ہیں اور آپ جو ہے خود فیصلہ کرتے ہو کہ کون سا کردار جو ہے اچھا ہے کون سا کردار جو ہے برا ہے. کیونکہ عام طور پہ ڈراموں میں ایک کردار کو بہت اچھا دکھا دیا جاتا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے, اور ایک کردار کو اتنا برا دکھاتے ہیں کہ وہ ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے. لیکن اس میں جتنے بھی کردار ہیں وہ سب عام لوگ جو ہیں ان کی طرح بہیو کر رہے ہیں, اور یہ اس ڈرامے کی سب سے بڑی جو خوبصورتی جو ہے وہ یہ ہے. دوسری اس ڈرامے میں جو مین تھیم جو ہے وہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آپ کے ایسے زخم ہوتے ہیں جو کبھی ناسور بن جاتے ہیں, اور وہ ناسور کبھی بھی آپ جو ہے ان کو ٹھیک نہیں ہونے دیتے. آپ ان کو چھیلتے رہتے ہو تاکہ ان کے اوپر کرائنٹ کبھی نہ آئے اور پھر سے جو ہے وہ رشتے رہیں, کیونکہ آپ کو خود کو تکلیف دینا جو ہے اچھا لگتا ہے. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں نے یہ جو کام کیا, میں نے یہ برا کام کیا, تو مجھے اس کی تکلیف جو ہے وہ اس کی سزا ملنی چاہیے, اور اس سزا کو اپنے آپ پہ حاوی کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ اس تکلیف کو جاری رکھتے ہیں. تو یہ سارے کردار جو ہیں وہ اس ڈرامے کو وہ اسی سچویشن سے ایسی کیفیت سے جو ہیں وہ گزر رہے ہیں. جیسے مقصود جو ہے اس کے بہت سارے پچھتاوے ہیں, اور سکینہ جو ہے اس کے بہت سارے پچھتاوے ہیں, ہاجرہ جو ہے اس کے بہت سارے پچھتاوے ہیں, اور انشا, عبدل اور امیرہ جو ہے ان کے پچھتاوے جو ہیں وہ شروع ہوں گے. انفیکٹ عبدل اور انشا کے پچھتاوے جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں اور وہ آپ کو وہ نظر آتے ہیں. عبدل کا کردار بالکل جو ہے وہ بدل گیا نکاح کے بعد. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ لو میرج جو ہے یا مرضی کی شادی جو ہے وہ بہت مزے کی ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے نکاح ہو جائے اور شادی ہو تو بہت ہی مزہ آتا ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ نکاح کی برکت اسی وقت یقین کیجئے شروع ہوتی ہے جب آپ آلموسٹ جو ہیں وہ اجنبی ہوتے ہیں, آپ ایک دوسرے سے نکاح ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں, ایک دوسرے کی خوبیوں اور خامیوں کا جو آپ کو اندازہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ ایڈجسٹ کرتے ہو. لیکن اگر آپ شادی سے پہلے لو میرج میں مبتلا ہو اور اس کے بعد آپ کی لو میرج یعنی کہ نکاح ہوتا ہے, تو آپ پھر کمپیریزن کرتے ہو جو شادی سے پہلے یا نکاح سے پہلے جو تھے آپ اور اس کے بعد جو ہو گئے ہو. یہی چیز جو ہے وہ انشا اور عبدل کے درمیان چل رہی ہے. اور اب عبدل جس کو ساری وہ چیزیں انشا کی اچھی لگتی تھیں, یعنی اس کی وہ اپنی خوبصورتی اور اپنی ذہانت کی وجہ سے مالک مکان سے کانٹریکٹ اسے سائن کروا لیا, اور بہت سے چھوٹے موٹے کام جو ہے وہ کروا لیتی تھی, اس سے جو ہے وہ پیسے دیتی تھی. عبدل کو یہ ساری چیزیں اچھی لگتی تھی. اب عبدل کو یہی ساری چیزیں وہ بری لگتی ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ تمہارا قصور ہے کہ مالک جو ہے تمہارے ساتھ ٹھرکی پنا کر رہا ہے کیونکہ تم نے اس کو شہ دی ہوگی. ہاں جی. اور پھر اس کا گھٹیا پن یہ ہے کہ وہ جو آئیڈیلائز کرتا تھا کہ جو ہے سیلف میڈ انسان جو ہے بننا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, اور جس کی وجہ سے اس کو پسند کرتی تھی انشا, وہ اس کا مجسمہ بالکل جو ہے وہ دھڑام سے گر چکا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اسکالرشپ جو ہے وہ نہیں مل رہا, اسکالرشپ ملنے کے لیے مجھے NOC چاہیے جس پہ سائن کروانے کے لیے تمہارے تایا ابا کی ضرورت ہے. اور انشا اپنے تایا ابا کے کرپٹ ہونے کی وجہ سے بہت ہی جو ہے ان سے افینڈ رہتی ہے, اس کو پسند نہیں کرتی, اور اب اس کو یہی کام جو ہے اپنے تائے سے کروانا ہے عبدل کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عبدل اور انشا کے درمیان ہو رہی ہے, اور انشا جب گھر آتی ہے تو اس کے بعد وہ اپنی ماں سے الجھتی ہے, اور وہ اپنا فرسٹریشن جو ہے غصہ جو ہے ماں پہ نکالنے کی کوشش کرتی ہے, اور اس کی ماں پھر اس کو بتاتی ہے کہ اصل کہانی کیا ہے. یہ ناظرین کو کہانی پہلے ویسے پتہ چل چکی تھی, ہم سوچ رہے تھے کہ شاید کوئی اور سسپینس ہوگا, کہ لیکن وہ انشا کو جو ہے وہ بتاتی ہے کہ میری ماں جو ہے وہ ایک بدکار عورت تھی, اور میرا باپ جو ہے اس کو مارنے کے الزام میں جیل میں تھا, اور ایسی لڑکی سے کون شادی کرے گا. یہ بالکل ٹھیک ہے, کسی بھی معاشرے میں جو ہے وہ ایسے بچے کا کوئی بھی جو ہے وہ فیوچر نہیں ہوتا, چاہے یورپ ہو امریکہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا بروکن میرجز کے جتنے بھی بچے ہوتے ہیں وہ عام طور پر کرمنل ہوتے ہیں یا پھر پورن سٹار جو ہیں وہ بن جاتے ہیں. یہ جتنے بھی پورن سٹار ہیں, آپ ان کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھو تو زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کی جو ہے وہ فیملی جو ہے بروکن فیملی ہے, ڈیورس ہو چکی ہے, ماں جو ہے وہ کہیں اور چلی گئی, باپ کہیں اور چلا گیا, اور بچہ جو ہے ایسے ہی پل بڑھا, اور اس نے وہی کیا جو اس کی فطرت نے اس کو پہلی دفعہ جو ہے سکھایا. یعنی کہ اگر وہ خوبصورت لڑکی یا خوبصورت لڑکا ہے تو یہ سوچے گا اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھاؤں اور پورن فلمیں جو کروں, اور اگر وہ بدصورت اور ہتھ چوٹ ہے تو وہ کرمنل جو ہے وہ بننے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بالکل انشا کی ماں جو ہاجرہ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ میرا جو ہے وہ یہ سارا معاملہ تھا, مجھ سے کون شادی کرتا, تمہارے باپ نے مجھ سے شادی کی, اور میرا یہ جو احسان ہے میری زندگی پہ اس کا میں اس کے نیچے
دبی ہوئی ہیں. اور اس وقت ثانیہ سید کی اداکاری جسٹ گریٹ. ثانیہ سید بہت ہی اچھی اداکار ہے, ان کو بہت زیادہ ضائع کیا گیا پچھلے بہت سارے ڈراموں میں, اور یہ وہ ڈرامہ ہے میرا خیال ہے جس میں ہر ایک جو اداکار ہے اس کے اندر سے اداکاری کو نچوڑ کے جو ہے نکالنے کی کوشش کی گئی. اور ثانیہ سید جو ہے وہ بہت ہی زبردست رہی. ان کی وہ جو پین تھی, ان کا جو ہے وہ احساس تھا, ان کا وہ جس پہ ان کا اپنا کوئی قصور نہیں تھا, وہ اس احساس سے جرم یا اس درد کو جو ہے وہ بیان کر رہی ہیں کہ اس میں اس حاجرہ لڑکی کا بالکل کوئی قصور نہیں کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کو قتل کر دیا, لیکن اس کو مصیبت جو ہے اپنے گلے جو ہے وہ اس کے پڑ گئی اور اس پہ یہ دھبا لگ گیا اور اس کو یہ تکلیف ساری زندگی برداشت کرنی تھی, اور اس کا مسیحا یعنی مقصود جو ہے وہ آیا اور اس نے بچایا, اور اس لیے اس وہ دیوتا کی پوجا جو ہے وہ کرتی ہے. ادھر یہ دکھایا جاتا ہے دوسری پجارن یعنی کہ سکینہ کا جو ہے رفیق علی یہ مارتا ہے اور پہنچ جاتے ہیں ہمارے مقصود صاحب, اور پھر مقصود صاحب اور رفیق علی درمیان جو ہے وہ ڈیل ہوتی ہے, زمین لو اور سکینہ دو. ہاں جی, مقصود علی رفیق علی آخر جو ہے وہ سکینہ کو طلاق دے دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ لے کر چلا جاتا ہے. رفیق علی کو بھی جیسے طلاق دی گئی اس کو لگتا ہے جیسے اس کی زندگی کا ایک عذاب ختم ہو گیا, کیونکہ اس کے لیے بھی یہ رشتہ جو ہے وہ عذاب ہی تھا جتنا رشتہ عذاب سکینہ کے لیے تھا. انفیکٹ سکینہ اور رفیق علی کے جو رشتہ ہے اس کو بہت ہی خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے. ایک ایسے مرد کا رشتہ جس کی ایسی لڑکی کے ساتھ شادی ہوئی ہے جو کسی اور سے پیار کرتی تھی, پیار کرتی ہے اور اس کے ساتھ صرف نبھا کر رہی ہے. سکینہ جو ہے خوشی اور غم کے تاثرات کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی ہے اور ہمارے مقصود صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اب واپس آ رہی ہے. ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا, لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا یہ ڈرامہ جو ہے جن لوگوں کو ایکٹنگ سیکھنی ہے, ڈائریکشن سیکھنی ہے اور انسانی جذبات جو ہیں اس اصل روح جو جذبات کی ہوتی ہے اس کے بارے میں جاننا ہے, یہ ڈرامہ ضرور دیکھیں, میں ریکمینڈ کروں گا. لیکن یہ ڈرامہ دیکھنے والے لوگ جو ہیں ان کو انٹلیکچوئل ہونا, عقل مند ہونا, سمجھدار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ نہیں کہ پڑھے لکھے ہونا, ہاں جی, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پڑھے لکھے لوگ ہی عقل مند ہوتے ہیں. ان پڑھ لوگ جو ہیں میرا خیال ہے وہ زیادہ انٹلیکچوئل, زیادہ ذہین اور زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں بعض دفعہ پڑھے لکھے لوگوں سے. اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ نہایت ہی بکواس ڈرامہ ہے. ہاں جی, بالکل بکواس ڈرامہ ہے اور اس کا نام ہے شہنائی. شہنائی ڈرامہ جو ہے وہ شہنائی نہیں, ایک ایسا پھٹا ہوا ڈھول ہے جو آپ کے کان کے پاس بجایا جائے تو آپ کو دن میں تارے جو ہیں نظر آ جاتے ہیں. ہاں جی, نہایت ہی گھٹیا, نہایت ہی آؤٹ آف سینس یہ جو ڈرامہ دکھایا جاتا ہے. بالکل آپ کو سمجھ نہیں آتی, ہر کردار, ہر ڈائلاگ, ہر ایکسپریشن جو ہے وہ بالکل سینس لیس ہے. رمشا خان کے ایکسپریشنز ایسے ہوتے ہیں جیسے اس کو کانسٹیپیشن جو ہے وہ ہوئی ہے اس کی, اور اس ہر 5 منٹ کے بعد اس کے عجیب و غریب. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ نیپو کڈ جو ہیں, یہ ڈرامہ والے انہوں نے کیا سوچ لیا ہوا ہے. ایسی لڑکی جس کے چہرے پہ صرف 2 تاثرات ہیں. میں نے اس کے 4 5 6 ڈراماز دیکھے ہیں. ایک اس کا تھا وہ ڈرامہ عشقیہ, اس میں ہر وقت اس کا چہرہ جو ہے وہ لٹکے ہوئے آم کی طرح جو ہے وہ رہتا تھا اور کوئی تاثر نہیں ہوتا تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ڈرامہ جو ہے وہ گھسی پیٹی محبت جو ہے وہ دکھایا گیا کہ جس پہ ایک ہی تاثر تھا, جلا ہوا جیسے کسی کا منہ ہوتا ہے اندر سے, کسی کے تذابیت جو ہے یہاں پہ ہوگی اور کانسٹیپیشن جو ہے کس کو ہو گیا. شاید اس وجہ سے اس کے عجیب سے تاثرات اس بندی کے جو ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں. پتہ نہیں کیوں نیپو کڈ جو ہیں اور یہ پروڈکشن والے جو ڈراماز والے ہیں یہ لوگوں کے صبر کا امتحان لے رہے ہیں. ایسے لوگوں کو اداکاری کے میدان میں لا کر جن کی صرف اور صرف فائدہ صرف یہ ہے کہ ایک کو لیں گے تو اس کا سارا خاندان جو ہے وہ بھی شامل ہو جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے ایک کو اس ڈرامے میں لو, دوسرے کو اس ڈرامے میں لو, تیسرے کو اس ڈرامے میں لو, اور آرام سے ڈرامے تو فضول ہم بنا ہی رہے ہیں, لوگوں کا جو ہے وہ دیکھتے ہی رہنا ہے. تو کیا ضرورت ہے اچھے اداکاروں کو, اچھے لوگوں کو ڈراماز میں لینے کا. اس ڈرامے میں آپ دیکھو ہر عورت, گھریلو عورت جو وہ سو بھی رہی ہے تو اس نے کلرڈ مسکارا جو ہے وہ لگایا ہوا ہے, آئی لائنر لگائے ہوئے, نکلی لیشز جو ہیں وہ لگائی ہوئے اور وہ سو رہی ہیں. ہاں جی, اور بن سنور کے کچن میں کام کر رہی تھی. ایسے بے وقوفانہ دکھائے گئے. میں بعض دفعہ سٹار پلس کے ڈراماز جو ہیں وہ انڈیا کے ڈراماز دیکھا کرتا تھا تو وہ ہر وقت بنی سوری عورتیں جو ہیں دکھائی جاتی تھیں, اور اگر آپ ریئلٹی میں دیکھو تو بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا, تو آپ کو بہت ہی زیادہ فیک لگتا تھا. اور یہ ڈرامہ
बिल्कुल उसी तर्ज का ड्रामा जो है वो आपको लग रहा है कि जिसमें हर औरत जो उसने 10-10 किलो जो है मेकअप किया हुआ है, चाहे वो जो है 70 साल की बूढ़ी औरत है और चाहे 16 साल की लड़की, हर लड़की का इश्क मशूकी का चक्कर चल रहा है। अब ये दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास लड़कियां जो है हर किसी का जो है वो किसी ना किसी के साथ चक्कर जो है वो चल रहा है, क्योंकि इस ड्रामे में कोई लड़की ऐसी नहीं जिसका चक्कर जो है ना चल रहा हो। घर का हर औरत जो है और हर बुजुर्ग जो है वो घटिया और बेहुदा जो है दिखाया गया। हर लड़की को जो है बहुत ज्यादा एगोइस्टिक, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड, बहुत ज्यादा बेवकूफ, सेल्फिश, घटिया, करेक्टरलेस, सेंसलेस जो है वो दिखाया गया। आपको लगता ही नहीं कि यार ये औरतें ऐसी होती हैं। और खास तौर पर रिमशा का किरदार तो नहायत ही फजूल है। वो हर किसी से ऐसे बात करती है जैसे पता नहीं वो इससे कोई जन्म जन्म का कोई इसने बदला लेना है। वो मीराब से ऐसे बात करती है, सिमरीन से ऐसे बात करती है, और सिमरीन जो सबके सामने ये कहती फिरती है कि मैं घटिया हूं, मैं फजूल हूं, और ये हूं, मैं वो हूं, मेरी ईगो ही सबसे ज्यादा है। वो मीराब उससे क्यों प्यार कर रहा है नहीं समझ आती आपको। उसके बाद जो है वो ये दिखाया जा रहा है कि जब से ड्रामा शुरू हुआ है, मेहराब जो है हर वक्त उसने गले में चादर और शलवार कमीज जो ली हुई है, जैसे पता नहीं कौन सी सर्दी का जो मौसम चल रहा है। कराची में सर्दियों में भी सर्दी नहीं होती। तो किसी चीज़ पे जो है ध्यान नहीं दिया गया, ना स्क्रिप्ट पर, ना ही इसकी जो है वो स्क्रीन प्ले पे, ना कैरेक्टराइजेशन पे। पता नहीं ये ड्रामा जो है वो क्यों बनाया गया और किस लिए। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा शायद इसलिए बनाया गया ताकि लोगों को, लड़कियों से, जो पाकिस्तानी लड़कियां हैं उनको ऐसे दिखाया जाए कि उनसे नफरत आपको हो जाए कि यार इतनी घटिया लड़कियां कैसे हो सकती हैं। रमशा खान का किरदार जो है वो बख्त का, और सिमरीन का किरदार जो है वो नहायत ही बेहुदा और घटिया। आपको पता ही नहीं लगता कि ये फर्क है इसमें हीरोइन का और ये वैम्प है, क्योंकि आमतौर पर नेगेटिव और पॉजिटिव किरदार जो है उनमें थोड़ा सा फर्क दिखाया जाता है कि यार कम से कम आपको किसी के साथ हमदर्दी हो। आपको किसी के साथ हमदर्दी नहीं होती। मेराब को अजीब और बेवकूफ बावला सा जो है वो दिखाया गया। नहायत ही फजूल ड्रामा है, हद से ज्यादा फजूल ड्रामा है। अगला ड्रामा जिसमें बात करूंगा उसमें भी एक नेपो किड है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ज़ारा नूर अकबर की, और वो भी नहायत घटिया ड्रामा है, और ड्रामे का नाम है फांस। फांस जो है वो अजीब किस्म का ड्रामा है। एक ऐसा आपको कोरमा लगता है जिसमें हर एक इंग्रेडिएंट, हर एक मसाला हद से ज़्यादा डाला गया, और आप जो जैसे ही लुकमा उस कोरमे का मुंह के अंदर डालते हो आपको उल्टी आ जाती है। हाँ जी, हर किस्त में आप ये सोचते हो कि यार शायद इस किस्त में कुछ अच्छा दिखा दिया जाए, शायद कोई सेंस वाली बात दिखाई दी जाए, शायद जो है मामला थोड़ा सा आगे बढ़ा, लेकिन कितों जी इन्हों ते कसम खा ली है कि ऐसी कुछ चंगी गल करनी नहीं है। किसी भी अब दिखाया गया है जो इनको ज़ेबा को, उसकी माँ को एक ऐसा घराना दिखाया गया है जो लोगों के घरों में काम करती हैं। सबसे पहले तो इनका इतना बड़ा घर जो है दिखाया गया है कि इस घर को आप बेचकर एक छोटा सा घर लेकर आप अपना कोई कारोबार कर सकती हो, और आपको इस लोगों के घरों में जो है बर्तन मांजने की जॉब से जो है छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन नहीं जी। और उसके बाद जो है वो ज़ेबा जो है वो हर दूसरे सीन में पर्स पकड़ती है और 5 स्टार प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो पहुंच जाती है कि कोई काम नहीं है ना उसके पास, उसकी माँ के पास। इतनी फीसिस कहाँ से ले रहे हो? पाकिस्तान में पता है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की फीस कितनी है? एवं तमाशा बनाया हुआ है। सीन दिखाया जाता है कि ज़ेबा जो है वो अबॉर्शन उसका हो गया, वो आ गई, और समझ जो है आकर रिपोर्ट लेके आता है और वावेला मचा रहा है कि तुमने जो है ये अबॉर्शन करवाया है, और तुम जो हाशिम के साथ मिलकर जो है वो साहिल को फंसाना चाहती थी, और ये और वो। साहिल से एकदम हमदर्दी हो गई है। और उसके बाद जो है वो ज़ेबा कस्में खाती है कि मैंने कुछ नहीं ऐसा किया, साहिल ही मेरा मुजरिम है, ब्ला ब्ला ब्ला। और उसके बाद फरहाद समझ जो है उसको गालियाँ देती है उसकी माँ कि तुमने फंसाया। वो कहती है कि माँ मैंने नहीं फंसाया, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और फिर माँ जो है माफिया मांग रही है कि मैंने सब तुम्हारा बड़ा कसूर कर दिया, मैंने उस मासूम जान को दुनिया में आने से। अब ये बताओ कि ऐसे नाजायज़ बच्चा जो ज़्यादती से पैदा हो, अल्लाह माफ़ करे, उसको दुनिया क्या सलूक करेगी। इवन कि यहाँ यूरोप में भी कोई उसके साथ जो है अच्छा सलूक नहीं करेगा। और उसकी अबॉर्शन जो है वो उस गुनाह को जो है वो पालना चाह रहे थे, पैदा करने की तरगीब दिलाई जा रही थी। ये टॉपिक एक तरफ। उसके बाद जो है वो बिला वजह की हाशिम और उसकी फरा जो है उनके दरमियान अजीब किस्म की जो है वो चपलिश और ड्रामाबाजी दिखाई रही है। और हाशिम को सोचते हुए दिखाया जा रहा है, मैं वहाँ क्यों गया, अनहोनी जो है वो हो गई, ऐसा तो होना ही था। यानी कि लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि हाशिम ने शायद कुछ किया है। उधर जो है समद साहब घर में जाते हैं सिराज के, और वहाँ वावेला बचाते हैं और गले पड़ जाते हैं। समद जो है वो गले पड़ता है।
ساحل کو، اور ساحل گلے پڑتا ہے سمد کے، اور ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا۔ اس کے بعد اس کا باپ آ جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ دھمکیاں دیتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ اس کا باپ کوئی پتہ نہیں کوئی کیا چیز لگا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ امریکہ کا صدر ہے، کہ وہ ایک کال ملاتا ہے اور پولیس والا فوراً جو ہے وہ اٹھا کر لے جاتا ہے سمد کو۔ اب سمد جو ہے وہ امیر کبیر جو ہے وہ دکھایا گیا ہے، اور اس کو پولیس والا ایک عام پولیس والا ایسے اٹھا کے لے جاتا ہے۔ کتھوں دا ایک قانون ہے؟ اب تمہیں اگر وہ اٹھا کے لے آئیں اور اس کی ماں کو وکیل لے کر کیوں نہیں جا رہی وہاں پر اس کو چھڑانے کے لیے، کیوں نہیں جا رہی؟ کیا مطلب، کیا اندھیر نگری دکھائی ہوئی ہے؟ اب کسی کو بھی زبردستی کوئی چھوٹی سی آپ کے خلاف درخواست دیتے کو آپ کو ایسے اٹھا کے لے جائے گا؟ قانون کا تو شاید کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے جن کو پتہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کال کرتی ہے محترمہ جو ہے وہ کہتی ہے میرا ڈی این اے ٹیسٹ کا رپورٹ آنے والا۔ اب ڈی این اے ٹیسٹ بچہ پیدا ہوتا تب ہونا تھا، کم از کم تھوڑی سی تو عقل لکھو لکھنے والوں، تاکہ لوگوں کو پتا ہو۔ اس کے بعد وہ جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر کہتی ہے کون سی رپورٹ؟ وہ تمہاری لیبارٹری میں مسئلہ ہو گیا، رپورٹ ضائع ہو گئی۔ اب کہتی ہے تم سب ملے ہوئے، تم میں سب پہ مقدمہ کریں گے۔ ایسے جو ہے وہ سب کو دھمکیاں دے رہی ہے کہ جیسے وہ کوئی پتہ نہیں توپ ہے، اور یہ جو سارے لوگ ہیں یہ تو اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، بی بی ہم سے غلطی ہوگی، تم تو بہت بڑی چیز ہو۔ ایسے ہی وہ تھانے جاتی ہے اور تھانے دار کو بھی ایسی دھمکیاں دیتی ہے، کہتی ہے تم سب ملے ہوئے ہو، میں سمد کو ایسے جو ہے وہ نکلوا لوں گی۔ کوئی بھی ریالٹی جو ہے اس میں دکھانے کی کوشش نہیں کی، چاہے وہ گھر ہو اس کا فرا کا، زیبا کا اور اس کی ماں کا گھر ہو، گھر میں کام کرنے والی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والے جو عورتیں ہوتی ہیں ان کا گھر ایسے نہیں ہوتے، نہ ہی کسی کردار میں جو ہے وہ ریالٹی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ حد سے زیادہ بری ایکٹنگ جو ہے وہ سب کر رہے ہیں، اور اگر کوئی تھوڑا سا اچھا ایکٹنگ کا پیس آتا بھی ہے تو ڈائلاگ اور کہانی آپ اس کو اور زیادہ جو ہے وہ برا بنا دیتے ہیں۔ یقین کیجئے اس ڈرامے کو دیکھ کہ مجھے لگتا ہے کہ کیا پاکستانی ڈراموں کا مستقبل یہ ہوگا، اس طرح کے گھٹیا اور فضول ڈراماز بنیں گے، کیونکہ جب تک یہ نیپوٹزم جو ہے وہ نیپو کڈز جو ہیں وہ چلتے رہیں گے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں، تب تک جو ہے وہ ڈراموں کا بیڑا غرق جو ہے وہ ہوتا ہی رہے گا۔ اور ویسے بھی اگر یہ زارا نہ بھی ہوتی، اس ڈرامے میں کوئی اور بھی ہوتی، تب بھی یہ ڈرامہ اتنا ہی فضول ہونا تھا جتنا یہ اب فضول ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، میں نے کر دیا ہے سب ڈراموں کا ریویوز، اور آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہاں جی، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، یہ بیل آئیکن کا بٹن جو ہے اس کو بھی پریس کر دیجئے، تاکہ جیسے میں ویڈیوز پوسٹ کروں آپ کو ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ مل جائے۔ امید کرتا ہوں آپ کے روزے اچھے جا رہے ہوں گے اور عید کی تیاریاں جو ہیں وہ آپ نے کر لی ہوں گی۔ سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو، ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔